बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने साबिका शोहर असद के साथ पत्तोकी के हलाला सेंटर पहुंची थी, जहां 45 साला मासी हमीदा नामी औरत मुंह में पान रखे बड़ी तेज़ नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। असद ने तलाक की मुख्तसर सी वजह उसके सामने बयान की थी कि गलती से गुस्से में तलाक दे बैठा हूँ। अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है, इसलिए हलाला करवाना चाहते हैं। असद की बात सुनकर उस औरत ने ज़मीन पर रखा गुलदान उठाया, पान की पिचकारी उसमें फेंकी और उसे ज़मीन पर रख दिया। फिर असद से मुखातिब होकर बोली, देखो भैया, यहाँ तो पैसा फेंक और तमाशा देख वाली मिसाल है। देखो जी, अगर तो हलाला कमारे लड़के और कम उम्र लड़के से करवाना है तो 1 लाख लूँगी, क्योंकि 13-14 साल बच्चे ना तजर्बेकार होते हैं, तलाक भी जल्दी दे देते हैं। और अगर जवान जहां मर्द से करवाना है तो 2 लाख लूँगी, और वो 1 हफ्ते तुम्हारी बीवी को अपनी ज़ोजियत में रखेगा। ये उन मर्दों की शर्त है। ये सुनकर मैं अंदर से शर्म से पानी पानी हुई थी। असद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था, कहने लगा, ये मुझे मंजूर नहीं। फिर उस मासी हमीदा ने गहरी ठंडी सांस भरी और एक एल्बम हमारे सामने रख दी। उसमें 40 से लेकर 60 तक के बुड्ढों की तस्वीरें मौजूद थी। 3 लाख लेंगे और 2 दिन बाद तलाक भी दे देंगे। फिर कुछ आगे बढ़कर बोली, मेरे पास नए पठान लड़के भी पेशावर से आए हैं, उन्हें अभी इतनी कीमतों का अंदाज़ा नहीं है। अगर कहो तो 50,000 में भी हलाला करने पर तैयार हो जाएंगे और तलाक भी सुबह होते ही दे देंगे। हलाला सेंटर था या मर्दों का तवाइफ खाना? मेरा जी चाहा उठूं वहाँ से, बाहर भाग जाऊं, असद से कहूं कि मुझे इस अज़ियत से नहीं गुजरना, बस वो मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे। मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ ही बसर कर लूँगी। असद ने 50,000 जेब से निकाल कर रख दिए, कहने लगे, पठान से आज ही निकाह करवा दें और कल सुबह होते ही वो मेरी बीवी को तलाक दे दे। मासी हमीदा की आंखें 50,000 देखकर चमकी थीं। किसी भूखे शिकारी की तरह वो इन पैसों पर लपकी थी। जल्दी से पैसे उसने पकड़े और गिनने लगी, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। असद के अलावा आज तक किसी मर्द ने मेरा हाथ तक नहीं छुआ था, और हलाला मैं कैसे किसी और मर्द की संगत में वक्त गुजार सकती थी। मैंने असद की तरफ बेबसी से देखा था और नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन वो अपनी नज़रों से ही मुझसे मिन्नत कर रहा था कि मेरे घर बच्चों और मेरी खातिर ये कुर्बानी भी तुम्हें ही देनी है। मैंने आंखें बंद की तो अपने बच्चों के रोते हुए चेहरे नज़र आने लगे। कई आंसू मेरी आंखों से निकलकर बहे थे। कुछ ही देर में असद की मौजूदगी में ही मेरा निकाह एक पठान से कर दिया गया। मैंने किस दिल से इजाबत कबूल किया था ये मैं जानती हूँ। मासी हमीदा के हलाला सेंटर के बराबर में ही एक कम कीमत होटल भी मौजूद था, जहाँ मुझे हलाले के नाम पर एक रात गुजारनी थी। वहीं मासी हमीदा मुझे एक कमरे में ले गई और मुझे वहाँ बिठाकर वापस चली गई। मैं ये सोच रही थी, क्या सच में ये मेरी आखिरी आजमाइश है या मज़ीद आजमाइशों की शुरुआत होने वाली है? औरत ही क्यों आजमाइशों की भट्टी में हर बार जलती है? बेटी के पैदा होते ही उसे पराया धन कह दिया जाता है। मेके में माँ बेटी की परवरिश करते हुए यही कहती है कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो तेरा ससुराल है, और ससुराल में सब कहते ये तेरा घर नहीं है जो तेरी मन मानी चलेगी, हमारा है इसलिए हमारी मान के चल। शोहर के ज़ाती मकान में रहते हुए भी वो समझती कि ये मेरा घर है, इसलिए उस घर को सजाने संवारने में ख़ुद को भूल जाती है। लेकिन मर्द के 3 जुमले उसे इस घर से बेदखल कर देते हैं, उसे समझा देते हैं ये घर भी उसका नहीं है, जिसे वो अब तक अपना समझती आ रही थी। जिस रिश्ते की खातिर वो हर तकलीफ़ को सह रही थी, वो एक लफ्ज़ों की कच्ची डोर से टूटने वाला निहायत ही नाजुक सा बंधन था। मेरे साथ ऐसा ही तो हुआ था। क्या नहीं सहा था मैंने एक घर बसाने के लिए, लेकिन असद के 3 जुमलों ने मुझसे तो जैसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मुझे याद आने लगा जब मेरी शादी असद से हुई थी, वो कितना खुश था। असद ने मुझे अपने दोस्त की शादी पर देखा था और मुझ पर फरेफ्ता हो गए थे। उनकी वालिदा अपनी भांजी लाना चाहती थी, लेकिन असद की ज़िद के सामने मजबूर होकर मुझे बस असद की पसंद पर ही लाई थी। शादी की रात असद की खुशी काबिले दीद थी। मुझे अपने सामने देखकर वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करें। एक बेयकीनी सी कैफियत थी असद की, उसकी तारीफ़ करने का अंदाज़,
اس کی محبت کا اظہار۔ مجھے یہ لگا کہ میں کوئی اسپرا ہوں، کسی سلطنت کی شہزادی ہوں۔ ایک رات میں اسد کی محبت نے مجھے خود پر اترانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر یوں فریبتا تھا جیسے میرا عاشق ہو، میرا دیوانہ ہو۔ مجھے پا کر اس نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو۔ لیکن مرد کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اسے وہ لڑکی ہمیشہ پرکشش لگتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو، اور بیوی بنتے ہی محبوبہ کی محبت 4 دن کا بخار بن کر اتر جاتا ہے۔ اسد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اسد نے جتنے جذبات مجھے شادی کے شروع دنوں میں دکھائے تھے، ایک ماہ بعد تو مجھے لگا تھا کہ اسد یہ وہ ہے ہی نہیں جس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی والدہ تک کو میرے گھر رشتہ لانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ یا شاید اسد کی والدہ نے مجھ سے اسد کی شادی اسی شرط پر کی تھی کہ کل کو اسد ان کے رویے کی کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ وہ جو چاہے رویہ میرے ساتھ رکھیں، وہ میری حمایت کبھی نہیں لے گا۔ میرے لیے اسد سے شادی ایک ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ اسد نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مجھے اپنایا ہے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے اچھا نہ تھا۔ پھر ان کی وہ بانجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی تھی۔ میری ساس نے میرا جینا دوبر کر رکھا تھا، مجھے ایک پل آرام و سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ اسد کی محبت بس 1 مہینہ ہی روج پر رہی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے میں اس کے لیے بس ایک عام سی بیوی تھی۔ ان کی والدہ مجھے اسد کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی، لیکن اسد کی زبان پر ایک حرف نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کی والدہ کا مجھ سے کیا رویہ ہے، بس مجھ سے نظریں چرا جاتا۔ چند ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ اسد بڑا خوش تھا، لیکن میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم کمزور ہو، اس لیے زیادہ کام کاج مت کرنا، اپنا خیال رکھنا۔ لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا تھا۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر صحن میں پھیلانے لگی تو کہنے لگی بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جا کر کپڑے ڈال کر آؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے یہ سب کام منع کیے ہیں۔ تو کہنے لگی کیوں؟ تم انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، سارے کام ہم کیا کرتے تھے۔ ایسی بھی تم کیا نازک مزاج ہو کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تو مر جاؤ گی، یا تمہارا لال کوئی انوکھا ہے جو ختم ہو جائے گا؟ میں نے تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ کیسی عورت تھی، کیسے منہ بڑھ کر اس نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کہا تھا۔ میرا تو دل ہی دہل سا گیا تھا۔ میرا بچہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور وہ اس کے لیے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں انکار کی گنجائش نہیں رکھتی تھی، اس لیے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پر بسم اللہ پڑھتی اوپر چڑھ گئی۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اے اللہ، یہ اولاد تو نے ہی مجھے دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی تو ہی کر۔ لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کرواتی جس سے حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا دی، کہنے لگی یہ کھا لو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ میں ان پر ذرا بھی شک نہ کرتی اگر انہیں میرے بچے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جیسا اب تک ان کا میرے ساتھ رویہ تھا، میرا دل شک و شبہات میں پڑ چکا تھا۔ لیکن اسد بھی سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے کھاؤ اسے اسما۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ میں بے بس ہوں، اس لیے میں نے وہ پوڑیا کھا لی۔ میری ساس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے وہ اپنے کسی غلط ارادے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں، جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ میری ساس نے لاکھ کوشش کی، مگر اللہ نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، میری ساس کی بانجی کی بھی شادی ہوگی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے اللہ نے 3 بچوں سے نواز دیا تھا۔ آخری وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب انہیں یہ معلوم ہو چکا کہ وہ بچے گی نہیں۔ میری شادی کو 10 سال بیت چکے تھے۔ 10 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دباتی رہتی تھی۔ جب اسد سو جاتے اور میری آنکھیں بھی نیند سے چور ہونے لگتی، میں نیند اور تھکن سے بے حال سی ہو جاتی، پھر وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی۔ بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی کسی مشین کی مانند بن چکی تھی اور میری ساس کی بیماری تول پکڑ گئی، یہاں تک وہ بستر مرگ سے جا لگی۔ اپنے آخری وقت پر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے آج ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے 10 سال مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتی تھی۔ کبھی اسد سے شکوہ کرتی بھی تو کہتے
میری خاطر اماں کی باتیں سن لیا کرو۔ اسما، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے ضد کی تھی میں نے۔ تھوڑا سا امی کا رویہ سہ لیا کرو۔ میں اسد کو تعصب سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت اسد نے مجھ سے کی، اس کی والدہ نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا؟ ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آنے والی بہو کا قصور کیا تھا، جس سے وہ نہ جانے کس بات کے بدلے لینا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ کبھی اپنی ساس کے مظالم کا بدلہ بہو سے یہ سمجھ کر لیتی ہیں اب وہ ساس کے درجے پر فائز ہے، اس لیے بہو پر مالک بن چکی ہیں، اس لیے کسی کی جواب دہ نہیں، جو چاہے کریں۔ اور جب آخری عمر میں پہنچ جاتی تو معافی یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی تھی، انہیں معاف نہیں کر پائی۔ وہ وفات پا چکی تھی، گھر کی مالک اب میں تھی۔ اسد اپنی والدہ کی وفات کے بعد چند ماہ بہت رنجیدہ سے رہے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل امر ہے اسما، لیکن یہ بھی سچ ہے، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، اس لیے اگر اپنی محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار نہیں کرو گی۔ اسد میرا ہاتھ تھامے پھر سے ایک نئی آزمائش مجھ سے لے رہے تھے۔ مرد کے دو میٹھے بول عورت کے دل کو کسی موم کی طرح سے پگھلا کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، میں آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتی اسد، میں نے آپ سے محبت شادی کے بعد کی ہے، لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا کر بڑی اپنائیت سے بولے، میری ماں کو دل سے معاف کر دو اسما، میں نہیں چاہتا کہ انہیں قبر میں کسی کی آہیں بے سکون کریں۔ اسد اچھی طرح میری تکلیف سے واقف تھے، اپنی ماں کے رویے سے بھی مجھے ایک نئی امتحان میں بڑے پیار سے ڈال رہے تھے۔ میرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے، بڑی محبت سے وہ مجھ سے مانگ رہے تھے۔ مجھے لگا 10 سال کی ملی اذیت اسد کی سب عنایت کے آگے شاید کم تھی۔ میں نے اسد سے انکار نہیں کیا، اپنی ساس کی ہر زیادتی کو دل سے معاف کیا۔ میری طرح زیادہ تر عورتیں شاید ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو شاید نہ ختم ہونے والا تھا۔ اسد کی نوکری چھوٹ گئی تھی، وہ سگریٹ پینے لگے تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے اپنا سارا زیور لا کر اسد کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، آپ نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کر لیں۔ میرے زیورات کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں بغیرت نہیں ہوں کہ بیوی کے زیورات بیچوں۔ میں نے کہا، اسد، ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، آپ کی پریشانی میری بھی پریشانی ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے مجھے نیا زیور بنوا دیجیے گا۔ اسد نے میرا زیور بیچ کر کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے ہر تنگی ہنس کر اسد کے ساتھ گزاری تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچوں اور اسد کو کھانا کھلانے کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اسد کم خرچہ گھر پر لاتے تھے، میں پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ خالی پیٹ بے شک مجھے دہائیاں دیتا تھا، لیکن دل مطمئن تھا۔ میرے بچے اور شوہر سحر ہو کر سوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسد کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ 2 سال میں وہ کافی بینک بیلنس بنا چکے تھے، بچے اسکول جاتے تھے۔ ایک بار میں اپنی کزن کے ساتھ بازار چلی گئی، بچے گھر پر اکیلے تھے۔ مجھے یہی لگا کہ بس 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی راستے میں جلوس نکلا جائے گا اور آپس میں دونوں سیاسی مخالف پارٹیوں میں جھگڑا بڑھ کر پتھراؤ شروع ہو جائے گا۔ میں اور میری کزن ایک دکان میں چھپ گئے کہ یہ ہنگامہ آرائی کچھ کم ہو تو ہم اپنے گھروں کو جائیں، لیکن شام سے رات ہو چکی تھی۔ میں فون بھی گھر سے نہیں لائی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، میرا دل بچوں کے لیے الگ پریشان تھا۔ اسد کا سوچ کر بھی میں پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ میں دوپہر کو سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر بازار کے لیے نکل گئی تھی کہ 2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ بچے بھی بے خبر تھے کہ میں بازار گئی ہوں، اور اسد مجھے گھر پر نہ پا کر نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے۔ میں 11 بجے رکشے میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ اسد نے کھولا تھا، وہ غضبناک سے قہر بڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بچے سو چکے تھے۔ میں نے کہا، اسد، میں بازار گئی تھی، لیکن وہاں ابھی میں اسد کو بتانے ہی لگی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ انہوں نے میرے منہ پر بہت زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگے، مجھے تمہارا کوئی جھوٹا بہانہ نہیں سننا، جب سے میری ماں مری ہے تم تو آوارہ ہو گئی ہو، تمہیں نہ میرے گھر کی فکر ہے نہ ہی میرے بچوں کی پرواہ کہ وہ تمہارے پیچھے سے بھوکے رو رہے ہوں گے۔ میں گھر پہنچوں گا، تمہیں نہ پا کر میرا کیا حال ہوگا؟ تمہیں بس اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے، انہیں لگا میں دوستوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے گئی تھی۔ میں نے کہا، اسد، میں 2 گھنٹے میں ہی واپس آ جاتی، لیکن بازار میں حادثہ ہو گیا تھا،
لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بھی وضاحت سننے کو تیار نہ تھے. کہنے لگے دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے جاؤ، انہی سہیلیوں کے ساتھ رہو جن کی سنگت کی خاطر نہ تمہیں میرے گھر اور بچوں کی پرواہ ہے نہ میری فکر ہے. رات کے 11 بج رہے ہیں اور اسد مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہے. مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگے. نہیں، رونے لگی کہ اسد مجھے اندر آنے دے، میں کہاں جاؤں گی اس وقت. وہ بولے جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ. میں نے کہا اسد مجھے گھر کے اندر جانے دے، پاگل تو نہیں ہو گیا آپ؟ کیوں گلی میں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیوں سے لوگ جان کر دیکھنے لگے تھے مجھے. نہیں معلوم تھا کہ میری اتنی سی بات پر اسد یوں بڑک اٹھیں گے. کہنے لگے تمہیں مجھ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو، یہ عزت ہے تمہاری نظر میں میری؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ پاگل پن کسے کہتے ہیں. میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اسما. الفاظ تھے یا میرے لیے موت کا پیغام. یکمشتی اسد نے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی. میں اذیت کی متحمل ہی نہ تھی. میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا. میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی. اتنی بڑی بات وہ کیسے مجھ سے کر سکتے تھے، لیکن یہ ہو چکا تھا. مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، لیکن اسد میرے پاس نہیں تھے. محلے کی چند عورتیں تھیں، مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی. کہنے لگی بہت برا ہوا جو بھی ہوا، لیکن تمہیں بھی اپنے گھر بچوں کا سوچنا چاہیے تھا. اب تو خیر پانی ہی سر سے اوپر ہو چکا ہے. میں تو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے گمسم سی ہو گئی تھی. زندگی کے 12 سال میں نے اسد کی تو مانی تھی، کب میں ان کے خلاف چلی تھی. بس آج پہلی بار ہی بازار گئی تھی. پہلی بار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. مجھے اسد کو فون کرنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عورت کی ایک غلطی بھی مرد کو قابل قبول نہیں ہوتی. وہ عورت کی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے، بس اس کی ایک غلطی کو یاد رکھتا ہے. کتنی بڑی سزا اسد مجھے دے چکا تھا. میری پتھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کچھ ہی دیر میں میرے بھائی وہاں پہنچ گئے. مجھے کمرے کے باہر لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی تھی. میرے بھائی اسد کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے اسد کے جواب کی کوئی آواز نہیں آئی. پھر وہ میرے کمرے میں آ گئے. بھائی کافی غصے میں تھے، مجھ سے کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ. میں اٹھ کر بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی. میں نے کہا بھائی میرا گھر برباد ہو گیا. اسد نے میری ایک بھی بات نہیں سنی. میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی تھی. میں جلوس اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پھنس گئی تھی. میرے بھائی نے مجھے ساتھ لگائے تسلی دی، تم اس شخص کا اب نام بھی مت لو ہمارے سامنے. بھائی مجھے اپنے ساتھ لگائے باہر لے گئے. صحن میں ہی اسد شرمندہ سا کھڑا تھا. میں نے ایک نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی. ایک پل ہی تو لگا اسد کو محرم سے نامحرم ہوتے ہوئے. میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی. میرے بھائی جب مجھے مین دروازے تک لے کر جانے لگے تو میں نے کہا بھائی میرے بچے، میں اکیلی کیسے جا سکتی تھی. بھائی نے کہا وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں، وہی انہیں پالے گا، تم چلو ہمارے ساتھ. یہ بات تو مجھ پر دوہری قیامت بن کر ٹوٹی تھی. میرا گھر اجڑ گیا تھا اور میرے بچے بھی مجھ سے بچھڑ گئے تھے. وہ کیسے میرے بنا رہ سکتے تھے، میں کیسے اپنے بچوں کے بنا رہ سکتی تھی. میں نے کہا بھائی میرے ساتھ ظلم مت کریں، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی. لیکن بھائی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. میں میکے جا کر بھی روتی ہی رہتی. میرے والدین حیات نہ تھے. 2 بڑے بھائی اور بھابیاں تھیں. جب میں ان کے بچے دیکھتی تو میرا دل اپنے بچوں کے لیے ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگتا. میں بلک بلک کر رونے لگتی. پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں. چھوٹی بچی بس 4 برس کی تھی، وہ تو میرے بنا ایک پل نہیں رہتی تھی. دونوں بیٹے بھی مجھ سے بہت اٹیچ تھے. 1 ماہ گزر گیا تھا لیکن میرے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. مجھے پل پل اپنا گھر یاد آتا تھا. 1 ماہ بعد مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آئی. میں نے فون اٹھایا تو میرا بڑا بیٹا وسیع تھا. کہنے لگا ممی رابیل کو بہت تیز بخار ہے، اب پلیز گھر آ جائیں. وسیع کی بات سن کر تو میرا دل تڑپ سا گیا تھا. میری بچی کو بخار تھا. میں اگر یہ بات بھائی سے کہتی تو وہ مجھے کبھی بھی جانے نہ دیتے. میں نے وسیع سے پوچھا کہ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا وہ گھر پر نہیں ہے. مما آپ گھر آ جائیں. میں بھی ان دنوں بیمار تھی، اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، اس لیے بھابھی سے یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں. لیکن گئی اپنے گھر تھی. دروازہ وسیع نہیں کھولا تھا. میرے تینوں بچے صحن میں ہی تھے. مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لپٹ گئے، رونے لگے. میں نے رابیل کو گود میں بھر لیا، اپنے سینے سے لگا لیا. وہ بخار میں تپ رہی تھی. میں نے کہا رکشہ باہر کھڑا ہے، تم تینوں میرے ساتھ چلو. میں تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی. میں کوئی نوکری کر لوں، کچھ بھی کر لوں، تم لوگوں کا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی. میں ابھی بچوں سے بات ہی کر رہی تھی جب ایک کمرے سے اسد باہر آئے تھے. شیو بڑی ہوئی تھی،
آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بکھری سی حالت میں پہلے سے بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میرے بچے بھی مرجھائے ہوئے تھے۔ اسد کو دیکھ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا رخ فوراً سے بدل لیا۔ بے شک میرا ان سے شریک کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن میرا دل تو انہی کے نام سے دھڑکتا تھا۔ 12 سال کا ساتھ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ میں نے بنا ان کی طرف دیکھے کہا، میں اپنے بچے لے جانا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے گلوں کی لہجے میں کہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ اسد کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ میں نے برجستہ ان کی طرف دیکھا تو وہ آنسو بہا رہے تھے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسما، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں ان کی معافی کا کیا کرتی؟ کیا معافی مانگنے سے وقت کا پہیہ پیچھے جا سکتا تھا؟ کیا طلاق جیسے لفظوں کا ازالہ ہو سکتا تھا؟ وہ میرے لیے نامحرم سے محرم بن سکتے تھے؟ میرا ہنستا مسکراتا گھر اور اس کی خوشیاں مجھے واپس مل سکتی تھیں؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ کی معافی مجھے میرا گھر اور گرہستی نہیں لوٹا سکتی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ ایک بار اگر میری بات سن لیتے تو میں بھی آپ کو غلط نہیں لگتی۔ میری بات پر انہوں نے میری طرف دیکھا تھا، کہنے لگے، میری ایک بار بات سن لو، شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میں نے کہا، اس کا کوئی حل نہیں ہے اسد، بس میرے بچے مجھے دے دو، میں انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی، لیکن اسد نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں اسما، میں تمہیں یوں جانے نہیں دے سکتا جب تک کہ تم میری بات نہ سن لو۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے، دروازہ بھی بند کر دیا۔ پہلی بار مجھے تنہائی میں اسد سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اسما، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میری بات سنو، ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، اگر تم حلالہ کے لیے مان جاؤ۔ یہ سن کر تو میں اسد کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ قربانی کے لیے انہیں میں ہی ملی تھی۔ میں نے انہیں تعصب سے دیکھا، کہا، اسد، بے شک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بچے مجھے دے دیں، میں اپنی زندگی بچوں کی خاطر تنہا گزار لوں گی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی میرے بچے پالیں گے؟ نہیں اسما، وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا دیں گے، تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک پوچھ لو ان سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے ایک کرنٹ سا لگا تھا، میں اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ وہ کہنے لگے، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے لیے آسان ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ دیکھ سکو؟ میں تو مر جاؤں گا اسما، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم بس یہ آخری قربانی دے دو تو ہمارا گھر بچ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے، پتوں کی میں ایک حلالہ سینٹر ہے، وہاں کی ماسی حمیدہ نامی خاتون حلالہ کرواتی ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، میرے بچوں کے روتے چہرے میرے سامنے تھے، ایک ماں میں کملا کر رہ گئے تھے، میری بچی بیمار تھی۔ بابی کو بھی میں نے یہ کہتے سنا تھا، اپنی بہن کا دوسرا بندوبست کرو۔ میرے پاس اپنا گھر بچانے کا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے اسد کی بات مان لی اور اس کے ساتھ پتوں کی کے حلالہ سینٹر پہنچ گئی۔ عورت کے لیے شاید اس سے بڑی آزمائش اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل بھی گزارے۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے اس شخص کی سنگت کا سوچ کر دل دہل رہا تھا جس کے ساتھ آج کی رات گزارنی تھی۔ وہ شخص جب کمرے میں داخل ہوا تو پشتوں میں کچھ بول رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے، میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ میں اس وقت صرف خوف زدہ تھی۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا، تم خوبصورت ہو۔ میں سمجھا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے تو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہے۔ وہ ایک 25 سالہ نوجوان تھا، پٹھان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ کہنے لگا، میں تو یہ کم ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، چلو تمہارا گھر بچ جائے گا، لیکن تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دیا کیوں؟ تم تو اچھا خاصا پیارا ہے، گورا بھی ہے۔ میری یہ حالت تھی، دل سینہ شگاف کر کے باہر ہی نکل آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ اس بار بڑی مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ایسا کرے گا تو حلالہ کیسے ہوگا؟ دیکھو، ہم تمہارا شوہر ہوں، ایک دن کا ہی صحیح، لیکن ہوں تو شوہر ہی۔
میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی، حالانکہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا، ایسا ہی رویہ کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی وار فتگی میری جان نکالے ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، تم اب ہماری غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرے میاں نے ماسی حمیدہ سے بات طے کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا، ماسی حمیدہ کون ہوتا ہے؟ بات طے کرنے والا۔ مجھے تم پسند آ گیا ہے، ہم خوش ہیں، تم بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسا ماسی حمیدہ کہتی ہے، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ایک مولوی کو کہتے سنا تھا کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تو مجھے پسند بھی آ گیا ہے، اس لیے ہم تم کو طلاق نہیں دے گا۔ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ میں اس کے سامنے رونے لگی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا، وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہو، اور ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتا ہے، ہم یا تو مر جاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، اپنی غیرت کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اسد نے جب اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے غصے سے پھنکارا کہ تم میری بیوی کو ابھی کی ابھی طلاق دے دو، اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی۔ کہنے لگا، تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر اب میری بیوی کو اپنا بیوی کہا تو۔ اس حلالہ سینٹر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پسٹل دیکھ کر ہم سب کو ہی سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ پتا تھا کہ وہ پٹھان ایک منٹ بھی گولی چلانے سے پہلے سوچے گا نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پشاور لے گیا تھا، میرا خیال بھی رکھتا، میرے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھتا تھا، اپنے گھر والوں کو میرے خلاف بولنے بھی نہیں دیتا تھا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر وقت اپنے بچوں میں اٹکا رہتا تھا۔ میری دوسری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ گلولی ایک اچھا انسان ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، وہ میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ حلالہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق کوئی چھوٹی سی غلطی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر دیں اور عورت کو حلالہ کے نام پر کسی کی ایک رات کی بیوی بنا دیں۔ یہ بات شاید اسد کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اب بھی اپنے بچے یاد آتے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ مجھے اب اسد کا خیال نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کی محبت اگر سچی ہوتی تو مجھے ہر بار تختہ مشق نہ بناتا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھ دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔